खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में जो मैंने इस चैनल पर अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था क्या हवा आदम की पसली से बनी है, और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसी वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगली वीडियो मैं इस मज़मून पर ज़रूर बनाऊँगा कि क्यों सांप ने हवा को आज़माया। जी, उस वीडियो में मैंने ये सवाल छोड़ा था और मैंने अभी आज इस मौजू को दोबारा आपके लिए रखा है ताकि हम बेहतर तौर पर सीख सकें, हम बेहतर तौर पर इस मज़मून को समझ सकें। आज का हमारा उन्वान होगा जी, क्यों सांप ने हवा को आज़माया, आदम को क्यों नहीं आज़माया। इस पर हम थोड़ा सा आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे, बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, पैदाइश 3 बाब, उसका अगर पूरा बाब आप पढ़ें तो वो सारा इसी स्टोरी के ऊपर है। और मेरे व्यूअर्स, एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जेनेसिस चैप्टर 3 की जो कहानी है, पैदाइश 3 बाब की जो कहानी है आदम और हवा की, इसमें इतने कीमती मोती छिपे हुए हैं कि अगर आप इस पर गौर करें तो आप हैरान होते जाएंगे। तो चलें अपने मजमून को शुरू करते हैं जी। क्यों सांप ने हवा को आजमाया, आदम को क्यों नहीं। और पिछली दफ़ा मैंने एक सवाल छोड़ा था कि क्या आदमी बहुत ज़्यादा एक मजबूत इरादे का मालिक था, क्या आदमी अक्लमंद था, क्या सांप जानता था कि आदम को बहकाना कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने औरत को चुना। क्योंकि जैसे आज हमें सिखाया जाता है, हमारे इर्द गिर्द अगर आप माहौल देखें चर्चेज़ में, तो हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि औरत बेवकूफ़ थी, औरत नादान थी, औरत कमअक्ल थी, जिसकी वजह से सांप ने औरत को आज़माया। तो आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कुछ लम्हात के लिए इसी बात पर गौर करेंगे जी। मौजूदा जो तशरीह है पहले तो वो आपके सामने रखूँगा। मौजूदा तशरीह औरत के बारे में इस हवाला में पैदाइश 3 बाब के ताल्लुक़ से जो हमें मिलती है वो जी, औरत कमज़ोर है, औरत मुसम्मम इरादे की मालिक नहीं है, औरत आसानी से बहकावे में आ जाती है, औरत बेवकूफ़ है, औरत कम अकल है, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। अगर औरत गुनाह ना करती तो आज हम जन्नत में होते। ये है जी औरत के बारे में अक्सर पेशतर खुद्दाम दीन का कहना। हम सब जानते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। आप सब अपनी अपनी कलीसियाओं में और अपने अपने इर्द गिर्द के हलकों में जब इस मौजू पर बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप ख़ुद समझदार हैं कि आप इसके बारे में क्या तसव्वुर रखते हैं। और ये आम तसव्वुर है जो हमारे सामने आज इस वक्त हमारे माशरे में राइज है। चलें थोड़ी देर के लिए सांप के किरदार पर गौर करते हैं, फिर इसी मौजू पे दोबारा आते हैं, क्योंकि सांप के कैरेक्टर को भी समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। बाइबल जो बताती है मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँगा, मैं कुछ भी अपनी तरफ से पेश नहीं करूँगा। नंबर 1, कुल दश्ती जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक था, बाइबल कह रही है। ये एक ऐसा जानवर था जो कुल दश्ती जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक था, नंबर 1। नंबर 2, वो बात करता है। नंबर 3, वो बाकायदा तौर पर हवा के साथ रीजनिंग करता हुआ नज़र आता है। हाँ जी, बाकायदा तौर पर रीजनिंग, सोचो विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, कन्विंस कर रहा है, सोच रहा है, बहस कर रहा है। आप देखें फिर उसके बाद 5वां नंबर, सांप कहता है कि तुम हरगिज़ ना मरोगे। बात तो सच्ची थी, मैंने आपसे क्या कहा, रीजनिंग कर रहा है। फिर उसके बाद कहता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे। ये भी बात सच्ची थी, वो खुदा की मानद बन गए। तो रीजनिंग कर रहे प्रॉपर सांप के बारे में, जो हमने आज तक अपने चर्चेज़ में, अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने हल्का अहबाब में जो हमने सुना था, वो तो यही सुना था ये अबलीस है, जबकि इसका कोई जिक्र नहीं है। पैदाइश 3 बाब क्या, पूरा पैदाइश पढ़ लें, अहबार पढ़ लें, गिनती, इस्तिस्ना, 5 किताबें पढ़ लें, कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि सांप अबलीस था। बल्कि गिनती में आपको एक हवाला मिलेगा जहाँ पर बनी इसराइल कौम को सांपों ने डसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई बनी इसराइल कौम हलाक हो रहे थे। मूसा को खुदा ने कहा तू पीतल का सांप बना और जो इस सांप पर नज़र करेगा वो बच जाएगा। ठीक है जी, ये हवाला जात बाइबल में से दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। जो आज तक हमें रस्मी तौर पर बताया गया, बात कुछ और ही नज़र आ रही है जी। सांप के बारे में भी, अभी तो औरत के बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे थॉट प्रोवोकिंग और गैर रस्मी बातें जानने के लिए, सीखने के लिए
سمجھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے چینل پر آتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, لیکن وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو میری ریکویسٹ ہے, پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا, تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی غیر رسمی, غیر روایتی کوئی بھی تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی آپ لوگوں کے لیے رکھوں تو وہ آپ کو بیل نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے. چلیں جی اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں. پھر وہی سوال آتا ہے جی, اصل میں کیوں سانپ نے ہوا کو استعمال کیا, کیوں ہوا کو آزمایا. تھوڑی دیر کے لیے پھر سے کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کے اوپر بات کی جائیں, پھر سوال پہ آتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیدائش 3 باب میں کچھ عجیب و غریب کہانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آدم کو, پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آدم کو میچور خلق کیا گیا. اس کو چھوٹا سا بچہ نہیں پیدا کیا, وہ کوئی اپنے ماں کے رحم میں نہیں رہا, بلکہ میرے حساب سے وہ ایک جوان بالغ مرد کے طور پر پیدا کیا گیا. اور یہودی روایات کے مطابق, یہودی جو روایات ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ بائبل مقدس کی اگر کوئی بھی کتاب, کوئی بھی بات, کوئی بھی باب, کوئی بھی حصہ, کوئی بھی الفاظ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے. گوگل آج ہم سب کے پاس ہے, اور بس کئی سارے سرچ انجنز ہیں, انٹرنیٹ ہمارے گھروں میں ہے. ہم ان الفاظ, ان ابواب کو اوریجنل معنوں میں جا کے دیکھ لیں کہ اوریجنلی بائبل کس زبان میں اس کے بارے میں کیا الفاظ لکھتی ہے. تو یہودی روایت کے مطابق, چونکہ یہ پیدائش کی کتاب موسیٰ نے لکھی, موسیٰ یہودی تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا تفسیر کی ہے جی. ان کے مطابق کچھ گھنٹوں پہلے ہی آدم کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ باغ کا, درخت کا پھل نہ کھانا, اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس نے کھا لیا. کیا چل رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بڑی عجیب سی بات ہے. کبھی ہم نے سوچا اس طرح, کبھی ہم رسمن تو ساری چیزیں سوچتے ہیں, چرچز جو ہمیں بتا رہے ہیں, پادری صاحبان جو ہمیں بتا رہے ہیں, ہم وہ سن کر گھر آ جاتے. کیا ہم نے بھی کبھی تحقیق کی ہے, کیا کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ میں نے ایک نقطہ رکھا ہے. دوسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر بائبل کہتی ہے کہ جس روز تو نے پھل کھایا تو مرا. ایک ایسے شخص کو موت کا ڈراوا دیا جا رہا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. اب میں اور آپ تو موت سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, بیماری آ سکتی ہے, دکھ آ سکتا ہے, تکلیف آ سکتی ہے, کیونکہ ہم نے گزشتہ ایام میں, ماضی میں دیکھا کہ لوگ مرتے ہیں, کیسے مرتے ہیں. تو ہمیں تو ڈر تھا اور ڈر ہوتا ہے. لیکن آدم, جس نے کبھی موت کا مزہ چکھا ہی نہیں, وہ تو پہلا انسان تھا, اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ جس روز تو نے پھل کھایا تو مرا. مطلب میرے حساب سے خدا اس کو ڈرا رہا ہے. کنفیوزنگ بات. تھوڑی دیر سوچئے, خدا اس کو ڈرا رہا ہے. کیوں ڈرا رہا ہے خدا؟ اس کو تو موت کا پتہ ہی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس کنفیوزنگ بات پر غور کیجئے گا. پھر اس کے بعد تیسرا نقطہ جی, پیدائش 2 باب اس کی 70ویں آیت میں جی, اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جس روز تو نے, یہ وہی آیت ہے جو بھی میں نے آپ کو کہا کہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا. تو مطلب اس کا ایک اور نکلتا ہے کہ جس روز, کیا کسی روز ہم اس پھل میں سے کھا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اس کی بات نکلتی ہے. کیا یہ ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے ریزننگ کرنے کی کوشش کی, کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی؟ اچھا جی, نمبر 4, اگر آدم اور حوا نے باغ عدن میں جو کیا ہم اسے گناہ کہتے ہیں, جبکہ ایسا ذکر تو ملتا نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی میں اپنی آنے والی ویڈیو میں ضرور آپ سے بات چیت کروں گا کہ یہ گناہ کیوں نہیں تھا. تو یہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی رسمی تشریح مان لیں کہ جی یہ گناہ تھا, تو یہ گناہ آیا کہاں سے؟ ہمارے آس پڑوس میں شر ہے, مصیبتیں ہیں, تکلیفات ہیں, شریر لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں تو پتہ ہے, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم پیدا ہی گناہ میں ہوئے ہیں. ہمارے ارد گرد لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, اور زنا کاری ہو رہی ہے, اور مطلب مختلف قسم کے گناہ موجود ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. لیکن آدم اور حوا, ان کے تو آس پڑوس بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ان کے تو دوست و یاروں کا کوئی حلقہ نہیں تھا. تو ان کے اندر یہ گناہ کہاں سے آ گیا؟ کچھ پھر سمجھ نہیں آ رہی بات کی, کنفیوزنگ لگ رہا ہے. تو مطلب یہ ساری کنفیوژنز جو ہیں, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیا بائبل مقدس ہمیں بتانا چاہ رہی؟ کیا کبھی ہم نے غیر رسمی طور پر اس طرح, جس طرح آج میں آپ کے سامنے اس باب کی تشریح رکھ رہا ہوں, کبھی آپ نے سوچا
پھر کچھ اور غلط فہمیاں بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج تک میرا خیال ہے کہ جب آپ بائبل کو اب اس نظر سے پڑھنا شروع کریں گے جس نظر سے میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کے سامنے پکچر کچھ اور آئے گی۔ ابھی تک ہم رسمی طور پر جو باتیں سیکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھیں۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا سٹوری میں آگے چلیں تو خدا آپ کو تھوڑا سا ناراض ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا جیسے ہی اس نے گناہ کیا خدا باغ میں آ گیا اور اس سے کہا تو آدم کہاں ہے؟ مطلب ہمارے سامنے جو خدا کی تصویر رکھی گئی ہے وہ غصے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا، اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا، اور میں پوری کوشش کروں گا اس ویڈیو میں تو نہیں، اس کے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ ساری غلط فہمیاں بھی دور کر دوں گا۔ یہ جو کنفیوژنز ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ بھی سوچیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جب آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ سنیں گے تو آپ ضرور اس پر کمنٹس کیجئے گا، اپنی رائے دیجئے گا۔ کچھ بھی ایسی بات جو آپ کو لگتی ہے میں نے غلط کہی ہے، آپ کو لگتا ہے، تو دلیل کے ساتھ لاجیکلی مجھے کمنٹس میں ضرور جواب دیجئے گا، کیونکہ میں بھی یہاں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو آئیے اپنے اصل مضمون پر چلتے ہیں جی۔ اب سانپ نے کیوں ہوا کو آزمایا؟ کیونکہ ایسی جو پیچھے بھی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ مسکنسیپشنز رکھی ہیں نا جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہمیں تو بڑی آسانی سے سمجھایا جا رہا ہے، خدام دین ہمیں سمجھاتے ہیں وہی ہم سمجھ کے آ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ریزننگ نہیں کی، کبھی ہم نے سوچا نہیں، کبھی ہم نے اس کو سوچنا شروع ہی نہیں کیا دماغ میں بیٹھ کے کہ یار یہ سٹوری ہمیں بتا کیا رہی ہے۔ یہ سٹوری اتنی بھری ہوئی ہے، اتنی اس میں تعلیم ہے، اتنی اس میں راز چھپے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی دوسری ویڈیو میں اس کے اوپر اسی چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں جو اسی پیدائش تیسرے باب پر ہے، اور اس کے بعد جو تیسری ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا وہ بھی پیدائش تیسرے باب اور اسی آدم ہوا کے گناہ کے اوپر ہوگی۔ تو مطلب اتنے بھید ہیں اس کے اوپر، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے ٹائم کو محدود کرتے ہوئے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ سانپ نے کیوں ہوا کو آزمایا؟ دلیلیں دوں گا جی، کچھ دلیلیں دوں گا آپ کو۔ نمبر 1، جب بھی کسی کو بھی کسی خاص چیز سے روکا جائے تو اسے جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی سافٹ ویئر کے اندر موجود ہے۔ کیوریوسٹی، تجسس انسانی سافٹ ویئر کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا، اب دیکھیں کسی بچے کو بھی اگر آپ منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ ڈبہ پڑا ہوا ہے اس کو مت کھولنا، بچے کی 1000 دفعہ یہی کوشش ہوگی، سارے گھر کے کام چھوڑ کے وہ پہلے ڈبے کو کھولنے کی کوشش کرے گا۔ کیوریوسٹی، کیوں کیوریوسٹی میں کہہ رہا ہوں؟ خدا نے باغ لگایا، باغ عدن میں آدم اور حوا کو رکھا اور مختلف قسم کے پھل لگائے، مختلف قسم کے درخت لگائے، اور خدا نے صاف کہا کہ اے آدم تو اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ تو کیوریوسٹی تو خدا نے خود جگائی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اگر مقصد تھا کہ اس میں سے نہیں کھانا تو اس کو بتاتا ہی نہ، وہ نہیں کھاتا، لیکن اس کو جان بوجھ کر خدا نے خود انڈیکیٹ کیا۔ کبھی آپ نے اس نظریے سے سوچا خدا یہاں کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ میں نے آپ سے کہا کہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب بھی دوں گا آپ کو، لیکن میں آپ کو بھی فی الحال ایک انکنونشنل، ایک غیر رسمی سوچ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ رسمن باتوں سے نکلیں، رسمی باتوں سے نکلیں، رسمن طور پر سوچنا چھوڑیں اور غیر رسمی طور پر بائبل کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ رسومات میں جب تک ہم پھنسے رہیں گے ہم غلطیوں کی طرف جاتے رہیں گے اور ہم گناہ کرتے رہیں گے۔ غیر رسمی طور پر بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، خدا کے پاک روح کو اجازت دیجیے کہ وہ آپ کے دماغ میں آئے، کیونکہ دیکھیں جہاں یہ حکم ہے نا کہ تم روح سے چلو تو وہاں یہ بھی حکم ہے کہ تم عقل سے چلو۔ تو تھوڑی سی ریزننگ کرنا سیکھیے۔ نمبر 2، خدا نے جب آدم کو حکم دیا پیدائش 2 باب 16ویں آیت میں، تب وہاں ہوا نظر نہیں آتی۔ پیدائش 2 باب اس کی 16ویں آیت میں جب خدا نے آدم کو حکم دیا، پھر سے کہتا ہوں، تب وہاں ہمیں ہوا نظر نہیں آتی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ آدم نے اسے حکم ہی لیا ہوگا، آدم نے اس کو حکم ہی لیا ہوگا، لیکن ہوا نے اس بات کو غور سے سیکھا، سمجھا اور اس پر ریزننگ کرنا شروع کی۔ میرا یہ خیال ہے اسی لیے سانپ نے ہوا کو آزمایا، کیونکہ سانپ یہ جانتا تھا نمبر 1 کہ ہوا زیادہ تجسس رکھتی ہے بنسبت آدمی کے، نمبر 2 آدمی اس کو حکم کے طور پر لے رہا ہے لیکن عورت اس پر سوچ و بچار کر رہی ہے۔ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں
اگر میں آپ کو لگتا ہے کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو اپنی رائے دیجئے، کمنٹس میں مجھ سے بات کیجئے۔ شروع کر دی ہوا نے۔ تو ان دو دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہوا کمزور، بیوقوف، کم عقل نظر نہیں آتی، بلکہ طاقتور اور سمجھدار نظر آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 4 جی، آدمی کو بہکانے کے لیے تو صرف ایک عورت کافی ہے۔ فی الحال اگر میں اس دلیل کو آپ کی مان بھی لوں کہ جی عورت جو ہے وہ کمزور ہے، میرے حساب سے، میری نظر سے اگر دیکھیں تو آدمی اس سے زیادہ کمزور ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی کو بہکانے کے لیے تو صرف ایک عورت ہی کافی تھی، لیکن عورت کے مصمم ارادے کو توڑنے کے لیے سانپ، ابلیس کو آنا پڑا، جس کو آپ اور ہم سب ابلیس جانتے ہیں، حالانکہ بائبل میں وہاں سانپ لکھا ہوا ہے۔ سانپ کو آنا پڑا، مطلب آدمی کو توڑنے کے لیے سیمسن اور ڈلائلہ کی کہانی آپ سب واقف ہیں۔ اتنا جاندار، اتنا طاقتور، اتنا مضبوط آدمی سیمسن، اس کو توڑنے کے لیے ایک عورت کافی تھی۔ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیجئے، لیکن عورت کے ارادے کو توڑنے کے لیے آدمی نہیں بلکہ سانپ، خدا کے خلاف، جس کو آپ اور ہم آج جانتے ہیں جی ابلیس، جس کو ہم کہتے ہیں ابلیس۔ پھر کہوں گا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں پہ، لیکن پھر وقتی طور پر اگر ہم مان لیں کہ ابلیس، تو پھر ٹھیک ہے جی، ابلیس کو آنا پڑا۔ تو آپ اس سے سوچئے جو ہم تشریحات کر رہے ہیں اس کے مطابق بھی عورت ہمیں زیادہ مضبوط، زیادہ مصمم ارادے کی مالک نظر آتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت مرد سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جی، اگر پھر ایک اور بات آپ سے، اگر عورت پھل نہ کھاتی، کیونکہ آدم نے تو حکم سمجھا ہوا ہے، وہ تو نہیں کھا رہا، اس نے تو بعد میں کھایا جب بی بی نے پراپر ریزننگ کی، جب ہوا نے پراپر دلائل دیے اس کو، تو پھر اس نے کھایا۔ اگر عورت پھل نہ کھاتی تو کیا ابھی ہم خداوند یسوع مسیح تک آتے؟ کیا ابھی ہم جو ایسٹر منا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی یاد میں مناتے؟ کرسمس منا رہے ہیں مناتے؟ کیونکہ وہ تو پھل ہی نہیں کھاتی، پھر خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ وہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا، وہ مقصد کہاں سے، وہ پلان کہاں سے پورا ہوتا اگر عورت پھل نہ کھاتی؟ تو نمبر 5 آپ کو میں نے یہ دلیل دی ہے، 5 دلیلیں دی ہیں، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت مرد سے زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل مند معلوم لگتی ہے۔ بائبل ہی بتا رہی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہ 6 نمبر پہ عورت ریزننگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ آدم جس کو حکم دیا گیا تھا وہ اپنا قصور ماننے کی بجائے جب خدا اس سے آتا ہے کہ بھائی تو نے پھل کیوں کھایا، تو فوراً بی بی عورت کی طرف، ہوا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اے خداوند، یہ جو عورت تو نے مجھے دی ہے اس نے۔ تو مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ وہ نکات، وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میری نظر سے گزرے تھے، جس کے اوپر سوچ و بچار کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت کہیں زیادہ آدمی سے عقل مند، مضبوط ارادہ کی لگتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے گا۔ مضمون کو اینڈ کرتا ہوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ کیا خدا سارے فعل کے بعد ناراض ہوا؟ نہیں۔ یہ جو سارا عمل ہوا گناہ کا، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، کیا خدا ناراض ہوا؟ میرے حساب سے تو نہیں۔ کیا اس فعل کو گناہ کہا گیا؟ پھر کہوں گا نہیں۔ جس کو ہم سزا کہہ رہے ہیں، کیا وہ ریزننگ بھی تو ہو سکتی ہے اور اس کے نتائج بھی تو ہو سکتے ہیں، جو بعد میں خدا نے آ کے کہا کہ تو ادھر چلی جا، تجھے جو ہے میں یہ سزا دیتا ہوں، تجھے یہ سزا دیتا ہوں۔ وہ بیسکلی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے کھولوں گا۔ لیکن ابھی فی الحال یہ کچھ سوالات چھوڑے جا رہا ہوں، پلیز غور کیجیے گا اور اس پر سوچئے گا، مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹس میں مجھے جواب دیجیے گا، اور ایسی غیر رسمی اور تھاٹ پرووکنگ باتیں جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے اور مجھے بھی سکھانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ہوپ ڈیفینڈر جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور میں آپ سے امید کروں گا کہ جو نئے ویورز میرے چینل پر آ رہے ہیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی تاکہ میں اور اس طرح کی تھاٹ پرووکنگ سوچ و بچار کر کے، ریسرچ کر کے اور غیر رسمی باتیں آپ کے سامنے لا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔